बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 अप्रैल 2024 के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे दो एडिटोरियल्स को। पहला है हमारा इसमें इस्लामिक थॉट कैन हेल्प द रीजन अटेन अ ग्रीन फ्यूचर। तो ये बहुत ही कम डिस्कस ये टॉपिक है, वो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें डिस्कस किया गया कि किस तरह से इस्लामिक थियोलॉजी को, इस्लामिक थॉट्स को जो वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इको सिस्टम को, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने में। जो क्लाइमेट चेंज आजकल हो रहा है, इसको किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है यूजिंग इस्लामिक थॉट्स। तो इसमें हम इस्लाम की जो और कुरान की जो थियोलॉजीज हैं इन्वायरमेंट के बारे में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास है कि यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन इन स्ट्रेन, कि जो चाइना और उसके यूएस के रिलेशन हैं उनमें कौन कौन से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से उनको चैलेंजेस दरपेश हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनका जो एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिव फोर्सेस का, तो वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि उनका ये कॉन्सेप्ट क्या है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। आज अपडेट हमारी है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिज़ून। सूरह अंबिया आयत नंबर 1। इसका तर्जमा है कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो फिर भी गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। हिसाब के वक्त से क्या मुराद है? हिसाब के वक्त से मुराद हर इंसान की मौत भी हो सकता है और क़यामत का दिन भी हो सकता है। हमारा गुजरा हुआ हर एक लम्हा हमें अपनी मौत के करीब कर रहा है और हमारी मौत हमारे हिसाब का सबसे पहला जो हो वो दर्जा होगा। मरने के बाद इंसान का फ़ौरन हिसाब किताब शुरू हो जाता है। इसके बावजूद जो हमारा मुआशरा है वो और हमारे जो लोग हैं वो फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं। कोई अपने हर किसी को दुनिया की फ़िक्र है, आखिरत की फ़िक्र में कोई नहीं लगा हुआ। अल्लाह ताला ने इसी यहाँ पे फरमाया है कि लोग जब, और लाजमी बात है, जब इंसान जो है वो मौत से गाफिल होता है ना, गफलत करने लगता है, तब फिर उसको अपना हिसाब किताब भूल जाता है। जिस इंसान को अपनी मौत याद रहती है, इस मुसलमान को, वो अपने आखिरत के और चक्कर में भी आखिरत के उसको फ़िक्र जो है वो हमेशा पड़ी रहती है। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। इस्लामिक थॉट कैन हेल्प द रीजन अटेन अ ग्रीन फ्यूचर। तो उसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है कि इस्लामिक प्रिंसिपल क्या है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो हैं वो कौन सी एफर्ट्स ले रही हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, और तीसरा इस्लाम और इन्वायरमेंटलिज्म में किस तरह से मतलब जो ममासलत पाई जा सकती है, आप किस तरह इसको रिलेट कर सकते हो इस्लाम को इन्वायरमेंटलिज्म के साथ। अभी देखें तो अभी चाइना का विजिट किया यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी ने, तो इंटरनेशनल न्यूज़ में इसको काफ़ी जो है वो कवरेज दी जा रही है। तो ये भी एक एम्फेसाइज करता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उन्होंने वहाँ पर चाइनीज़ एफर्ट्स के बारे में बात की है कि वो किस तरह से इस एक जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का, इंसान की एग्जिस्टेंस को इससे ख़तरा है, उसको कम करने के लिए किस हद तक वो कमिटेड है चाइनीज़, उसके बारे में उन्होंने बात की है। और चाइनीज़ ने अपने इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन कंसेप्ट के बारे में बात की है। इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट में जो ऐसी चेंजेस करते हैं, मतलब इस तरह से हम टाइम अपना मतलब पास करते हैं कि हमारा जो है वो डेवलपमेंट है वो इस डायरेक्टली इकोलॉजिकल सिचुएशन पे डिपेंड कर रही होती है, मतलब इन्वायरमेंट पे डेवलपमेंट जो है वो उस पर डिपेंड कर रही हो। तो ये इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन कंसेप्ट है। अच्छा, जो बाइडन इन जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस चीज़ से वो मतलब उनको इंस्पिरेशन है, वो लेते हैं इंस्पिरेशन स्मॉल ब्यूटी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो ये एक मतलब एक वर्क कह लें कि EF शमेचर का है। उसके अलावा साइलेंट स्प्रिंग जो है रेचल कार्सन का एक कंसेप्ट है, इसके बारे में इससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं। जबकि चाइनीज़ जो है वो ताओइज़्म और कन्फ्यूशियज़म से जो है वो मोटिवेशन लेते हैं। दो मतलब ये फिलोसफीज हैं, इनसे वो मोटिवेशन लेते हैं।
اب دیکھیں تو تقریباً پچھلے ایک صدی سے اس پہ کام چل رہا ہے. 1980 سے دیکھیں تو یہ انوائرمنٹل جو اس پہ ہے کنزرویشن پہ کام چل رہا ہے. لیکن جتنے بھی اس میں بنائے گئے ہیں پلانس بنائے گئے ہیں وہ پراپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کی مطلب اس طرح سے ان کو ویلیو نہیں دی گئی جس کی وہ مطلب ان کو دی جانی چاہیے تھی, کیونکہ وہ اتنے مطلب جو ہیں وہ قابل اور جو کہنے کے فل پروف نہیں تھے. اس کے لیے ان کلائمیٹ چینج کے جو تمام جو انفلوئنسز ہو رہے ہیں ہمارے ایکو سسٹم پہ تھرو آؤٹ دا کنٹری, جتنے ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جو ہے فل پروف پلان کی جو ہے وہ ضرورت ہے. مثال کے طور پر رائٹر کہتے ہیں کہ اسلامک تھنکنگ جو ہے انوائرمنٹ کے بارے میں, یہ ایک اس کے لیے ایک بہترین پلان ہے جو ہے انوائرمنٹل کنزرویشن کے لیے. تو اگر آپ اسلامک کلچر کو دیکھیں تو سسٹینیبلٹی اور انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو اسلام ہے مسلمانوں کا ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا زمین پر نمائندہ ہے, خلیفہ ہے. تو اس حساب سے اس کا انوائرمنٹ پہ اس کا جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے امپیکٹ ہونا چاہیے ایز اے مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پہ. جب یورپ اور نارتھ امریکہ میں وہ ابھی تک انوائرمنٹ کنسیپٹ پہ بات کر رہے تھے تو 1983 میں سعودین جو تھے اسکالرز, انہوں نے ایک پمفلٹ مطلب ایشو کیا تھا, ایک ڈاکومنٹ ایشو ہوا کہ اسلامک پرنسپل فار دا کنزرویشن آف نیچرل انوائرمنٹ. تو یہ اسلام جو 1400 سال پہلے آیا ہے اس میں سب تقریباً آپ دیکھیں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم اس میں جو ہے ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, لیکن اسلام بتا چکا 1400 سال پہلے کہ کس طرح سے آپ دنیا کے ہر شعبے میں کس طرح سے آپ جو بہتری لا سکتے ہیں. انوائرمنٹ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے. تو ابھی تک جو سویلائز آج کل کی ہماری یہ سویلائزیشنز ہیں یورپ کی, امریکہ کی, وہ اس وقت تک ابھی تک پہنچے ہی نہیں تھے اس کے بارے میں, جب اس سے پہلے ہی مسلمانوں نے اس کے بارے میں تقریباً 1983 میں اس کے اوپر ایک باقاعدہ جو ہے وہ پلان دے دیا تھا. اس کے اوپر ایک ان کا اپنا پرسپیکٹیو جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا دنیا کے. تو اس نے کیا کیا, یہ تمام یہ جو ایک 25 پیج اسلامک اسٹڈی تھی, یہ تقریباً تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو مسلم اسٹیٹس تھی ان پہ اس نے کافی انفلوئنس ڈالا. اس میں کس چیز پہ جو ہے زور دیا گیا تھا, پروٹیکشن, کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ. پروٹیکشن کی جائے, انوائرمنٹ کی کنزرو کیا جائے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے انوائرمنٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے نیچرل ریسورسز کو کنزرو کرنے کے لیے ایک کام کیا جائے اور اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھا جائے. تو یہ ہر مسلمان پہ مذہبی فریضے کی طرح انہوں نے لاگو کرنے کو کہا تھا. تو یہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز کے مطلب سپورٹ سے اس کو شائع کیا گیا تھا. اسلامک پرنسپل اس میں کیا کہتے ہیں, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مسلم رولرز ہیں, ایڈمنسٹریٹرز ہیں, وہ ان کی سب کی ایک کامن ڈیوٹی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے کام کریں. اس میں سب سے زیادہ زور مطلب جو کیا ہے کہ اس میں جو انٹیسپیٹ کیا گیا تھا, ایک اس کی پریڈکشن کی گئی تھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی, جو 1983 میں اس میں کی گئی تھی. اور یہ جو پراپر اس کا کہہ لیں کہ یو این اسپانسرڈ اس کا جو رپورٹ آئی تھی 1987 میں اس کے بارے میں آئی تھی. اور بیلنسڈ اینڈ پلانڈ انٹرنیشنل سسٹم فار پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن, یہ اسلامک جو ہے ایک میں بیسک پرنسپل کے طور پہ اس کو آیا تھا, سامنے آیا تھا. بیلنسڈ اینڈ پلانڈ انٹرنیشنل سسٹم فار پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف ہیومنز اینڈ انوائرمنٹ, مطلب ماحول کی اور انسانوں کی جو فلاح و بہبود کے لیے ایک پلانڈ جو ہے سسٹم ہونا چاہیے. اس میں ایک اور چیز جس کو انٹیسپیٹ کیا گیا تھا وہ لیکیج تھی. لیکیج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کاربن جو ہے کتنی جو ہے ہماری سوسائٹی ہمارے انوائرمنٹ میں ریلیز ہو رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کہہ لیں, کاربن مونو آکسائڈ کہہ لیں, اس سے کہ گیسز ہے ہماری کتنی جو اس کی لیکیج ہو رہی ہے ہمارے سسٹم میں. تو دوسرا اس میں جو انٹیسپیشن کی گئی تھی وہ ڈو نو سگنیفیکنٹ ہارم, یعنی کہ کم سے کم نقصان ہو. یہ سسٹینیبل فائنانس کا ایک ٹرم ہے, تو اس کو بھی اس میں انٹیسپیٹ کیا گیا تھا. اور اس میں مزید یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی جو کنٹری ہے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے جتنے بھی کام کرتی ہے تو اس کا جو ہے کوئی بھی بیڈ امپیکٹ دوسری کنٹری پہ نہیں ہونا چاہیے, دوسری کنٹری کے انوائرمنٹ پہ اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کے جو بیسک پرنسپل جس میں بیان کیے گئے تھے اس رپورٹ میں 1983 کی رپورٹ میں.
مسلم کنٹریز نے اس میں کیا کام کیا ہے؟ اب دیکھیں تو سعودی عربیہ جو ہے وہ 10 بلین ٹریز جو پلانٹ کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی 1983 کی ایک اسٹریٹجی سے ہی انہوں نے اس کو ایزیوم کیا ہے، اور دوسرا اس کو انہوں نے قرآن پرنسپل سے ایزیوم کیا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت والے دن ایک پودا لگا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہو جس کو لگانے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کو پلانٹ کرنا چاہیے۔ یہ مطلب اس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ اگر قیامت والے دن کوئی شخص پودا جو ہے وہ لگا رہا ہو اور قیامت آ جائے تو اس کو پھر بھی پودا لگاتے رہنا چاہیے، اس کو اس سے رکنا نہیں چاہیے۔ تو اسلام جو ہے اتنا زیادہ اس پہ ایمفیسائز کرتا ہے، مطلب جو کہنے کہ ریفورسٹیشن ہو گیا، انوائرمنٹ کنزرویشن ہو گیا، اس پہ اسلام جو بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ اچھا، مسلم میجورٹی کنٹریز جو ہیں ان میں اس پہ اتنا کام کیا گیا، لیکن اس میں جو ہے ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اب دیکھیں تو یہ انوائرمنٹ پرفارمنس انڈیکس، یہ مطلب اس میں مختلف کنٹریز کی لسٹ بنائی جاتی ہے جو انوائرمنٹ کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، ان پہ وہاں پہ کتنی کنزرویشن کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو یہ پرفارمنس انڈیکس ہے، اس میں بہت سی مسلم کنٹریز جو ہیں ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سی گلف کنٹریز جو ہیں، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہو گئی، اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہو گیا گلف کنٹریز کے علاوہ، تو یہ ڈی کاربنائزیشن پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تاکہ مطلب جو فاسل فیولز کے جو ہیں جس کی وجہ سے کاربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس پہ یہ بہت کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر دیکھیں تو سعودی ویژن 2030 جو ہے یہ ان کا ماسٹر پلان کے طور پہ یہ سامنے آیا ہے، تو اس میں بھی انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ کمٹمنٹ شو کی گئی ہے۔ بہت سی مسلم آرگنائزیشن جو ہیں وہ ریفورسٹیشن ریسائکلنگ پہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان ایسی موسٹ بنا رہے ہیں جس میں جو ہے لو کاربن جو ہے استعمال ہو، کاربن کا استعمال اس کی جو ہے ایمیشن کم سے کم ہو۔ حاجت عمرہ کے لیے ایسے انوائرمنٹل جو کانشیس مینرز بنائے جا رہے ہیں جس میں انوائرمنٹ پہ کوئی اس کا بیڈ امپیکٹ نہ ہو۔ اگر این جی اوز کو دیکھیں، نان پروفٹ آرگنائزیشن کو دیکھیں تو اسلامک فاؤنڈیشن فار ایکالوجی اینڈ انوائرمنٹل سائنسز، تو یہ جو ہے مسلم کو انکریج کر رہی ہے کہ وہ اپنے اس جو ان کا رول ہے ایز اے اسٹیورڈ آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے ایک نمائندے کے طور پہ، وہ اپنا جو ہے رول انوائرمنٹ میں پلے کریں۔ تو مسلمان جو ہے ان کو اگر تھرو آؤٹ دیکھیں جو مسلم جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کو ایک سگنیفیکنٹ تھریٹ سمجھتے ہیں اپنی ایگزسٹنس کے لیے۔ اسلام کیا کہتا ہے انوائرمنٹلزم کے بارے میں؟ اچھا، مختلف مسلمان 1.8 بلین جو مسلم رہ رہے ہیں، تقریباً 1.80 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ان سب کے جو ہے ان کے گروپس مختلف ہیں، تو ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے ریلیجیس انٹرپریٹیشن وہ بھی کافی ڈفرینٹ ہے۔ اسی حساب سے ان کی جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کو حساب سے دیکھیں تو جو قرآنک پرنسپلز ہیں، ورسز ہیں، اور جو قرآنک ٹرمز ہیں، جس طرح توحید ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے علاوہ کسی کو مطلب عبادت کے لائق نہ سمجھنا، میزان ہو گیا کہ بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ان میں بیلنس رکھنا چاہیے، خلافت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زمین پہ ایک نمائندہ ہے، خلیفہ ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ ہے کہ فیوچر جنریشنز کے لیے کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب جو کنسیپٹ ہیں یہ انوائرمنٹل کنسرن کو ہی ایڈریس کرتے ہیں، انوائرمنٹل جو ہیں ایشوز ان کو ہی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ ایڈریس کرتے ہیں۔ مسلم ہولڈ اے بلیف دیٹ ہیومنٹی بیئر دا رسپانسبلٹی آف اسٹیورڈشپ۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ یہ بیان کیا گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ ہیومینٹی کو پورا جو ہے پورے مطلب ہیومینٹی کو، صرف مسلمس کو نہیں، وہ خلافہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ سمجھتے ہیں زمین کے اوپر، اور وہ اس چیز کی بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے آفٹر دیٹ، مطلب ان دا ورلڈ ہیئر آفٹر، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونے والی ہے سارے معاملات کے بارے میں۔ تو قرآن کی تقریباً 200 کے قریب آیات ایسی ہیں جو انوائرمنٹل میٹرز کو ڈسکس کرتی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس پائنیئرز آف اسلامک انوائرمنٹلزم، کہ کن لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ جو اسلامک انوائرمنٹلزم پہ کام کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ سید حسین ناصر کا آتا ہے، 1960s میں ایرانی فلاسفر تھے، تو انہوں نے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے بارے میں بہت کام کیا تھا۔ جو ابھی جو کہہ لیں تو جو ریسنٹ کنٹریبیوشنز ان میں عراق کے معاول عز الدین ہیں، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا، ایکولوجیکل تھیولوجین ہے۔
سعودی عربیہ انوائرمنٹل پلانر ہیں عثمان، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. اس کے علاوہ کردش اسلامک انوائرمنٹلسٹ ہیں ابراہیم ازدیمیر، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. اور سری لنکا کے فضل خالد جو ہیں، یہ سب جو ہیں انوائرمنٹل اسلام کے انوائرمنٹل کے بارے میں، انوائرمنٹلزم کے بارے میں کیا جو ہے رائے ہے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ بہت سے مسلمان اسکالرز ہیں وہ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہیوی انڈسٹری جو ہے اس کو، اور جو ویسٹ پروڈکشن ہے، تو فوسل فیول کی جو کنزپشن ہے، یہ سب کلائمیٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اس پہ وہ ایگری ہیں. کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو اس پیج میں انوائٹ کرنے کے بجائے ہمیں خود سے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. تو یہ ایک مطلب ایک سنسیئرلی ہمیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ووکیبلری کی طرف آتے ہیں. سیمینر ہوتا ہے اسٹرانگ انفلوئنسنگ لیٹر ڈیولپمنٹس، مطلب وہ چیز جو بعد میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کو بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. سسٹینیبلٹی ہوتی ہے سپورٹ آف پروسیس کنٹینیوسلی. انڈر اسکور ہوتا ہے ایمفیسائز کرنا، اس چیز پہ زور دینا. انکیپسولیٹڈ ہوتا ہے انکلوزڈ ہونا، اس چیز کو کور کر رہے ہونا. انٹرینچڈ ہے ان لائکلی ٹو چینج، جس کے تبدیل ہونے کا کوئی جو ہے فیوچر نظر نہ آ رہا ہو. کویشچن ہمارا کہ فلاسفر سید حسین نصر یہ کس کنٹری سے بلانگ کرتے تھے؟ اس کا آنسر آپ کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس یو ایس چائنا ٹریڈ ریلیشنز. اس میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے وہ جو ٹینسز چل رہی ہیں ان کی ٹریڈ ریلیشنز کے درمیان، اس کو ڈسکس کریں گے. چائنیز گڈ سرپلس، اس کے بارے میں کریں گے. گڈ سرپلس ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور بریفلی ڈسکس کریں گے پریزیڈنٹ شیز نیو پروڈکٹیو فورسز، کہ یہ نیو پروڈکٹیو فورسز کا کنسیپٹ جو ہے چائنیز پریزیڈنٹ کا یہ کیا ہے. ابھی جو ریسنٹ اس میں بات کریں گے کہ وہی یو ایس ٹریجر سیکٹری کا وزٹ ہے اس کا چائنا کا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کافی جو ہے ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں ان کی ٹریڈ ریلیشن شپس میں کے امپروو ہونے میں. اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ جو ہے چائنیز پریزیڈنٹ اور یو ایس پریزیڈنٹ کے درمیان جو ہے ایک ٹیلیفونک کنورسیشن ہوئی ہے، وہ بھی اس سلسلے میں کمیونیکیشن چینلز کو امپروو کرنے میں اور ڈپلومیسی کو بڑھانے میں یہ ان کی ایک اچھی کاوش کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اس کو. گڈ سرپلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گڈ سرپلس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے کسی چیز کی اتنی اس کی کنزمپشن نہیں ہوتی، تو یہ گڈ سرپلس ہوتا ہے. تو چائنیز جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ اپنی پروڈکشن کو وہ بڑھا رہے ہیں، لیکن ان کا جو کنزمپشن ہے وہ گلوبل مارکیٹ میں وہ اتنی اگر نہ ہوئی، مطلب فرض کریں وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو باقی جو کنٹریز ہیں باقی کمپنیز کا نقصان ہوتا ہے. اور اگر اس کی جو ہے کنزمپشن مطلب نہ ہو تو اس کو چائنا کو نقصان ہے. تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. چائنیز جو یو ایس ٹریجر سیکرٹری جینٹ یلن، انہوں نے جو وزٹ کیا اس میں 5 اپریل کو انہوں نے گوانگجو میں جو سب سے پہلی جو انیشیل میٹنگ کی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ چائنیز جو گڈز ان کے سرپلس کو الیکٹریکل وہیکلز میں اور سولر پینلز میں جو ان کے سرپلس ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کی انہیں ضرورت ہے. تو یہ ٹاپک جو ہے یہ ڈس ایگریمنٹ کا ایک بڑی وجہ بن گیا تھا گلوبل سٹیج پہ بھی، اور ابھی جو جسٹ پریزیڈنشیل الیکشنز ہو رہے ہیں نومبر میں، اس میں بھی یہ جو ہے کافی ایک کنٹروورشل ٹاپک کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے. تو ایلن کا یہ جو وزٹ ہے یہ اس چیز کو پہ زور دے رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ کتنی کمیٹڈ ہے چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو امپروو کرنے میں. تو جو اس میں ڈسکشن کی گئی ہیں وہ انفیئر ٹریڈ پریکٹسز چائنا کی. اس سے انفیئر ٹریڈ پریکٹسز وہ جو بتا رہے ہیں کہ گڈ سرپلس والا سین ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اس میں انہوں نے کافی بات کی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل اوور کیپیسٹی کے بارے میں بھی وہ اس میں بات کر رہی ہیں. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے مطابق چائنا کی جو جی ڈی پی ہے وہ 4.6 تھی، اور لیکن 24 میں اور ابھی یہ کم ہو کے 4.1 پہ آ جائے گی 2025 میں. تو اس سچویشن میں چائنا کو جو ہے بہت زیادہ نقصان کے خدشات ہیں، اور امریکہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے
کہ وہ اپنے ٹیکس سبسڈیز دے رہا ہے اور جو کہہ لیں کہ باقی ٹیرفس ان کو کم کر رہا ہے تاکہ ان کی جو ہے ایکسپورٹس وہ بڑھ سکیں. اس سے کیا جو بیسک جو اس میں جو ایک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈر کٹنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اس میں اتنا وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کو ٹیکسز کو کیوں بڑھا رہے ہیں. انڈر کٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی اپنی پروڈکٹ کی ایسا پروڈکٹ آفر کرتے ہو جس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ دوسرے پروڈکٹ سے کم ہوتی ہے، تو مخالف کمپنی کے جتنے بھی جو ہیں پروڈکٹس وہ بکنا بند ہو جاتے ہیں، ان کی جو ہے سیل بند ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں انڈر کٹنگ ایفیکٹ. تو چائنا نے سب سے یہی کیا تھا، چائنا نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ چائنا نے جو بہت کم قیمت کی چیزیں جو انٹروڈیوس کروائیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، جس کی وجہ سے باقی جو مارکیٹس تھیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں، میکسیکو میں، انڈیا میں، وہ آلموسٹ کریش کر گئی تھیں اسی وجہ سے. تو ابھی جو یو ایس ہے وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے اس کو ٹریڈ پہ سبسڈیز دے رہا ہے، ٹیکس کم کر رہا ہے تاکہ وہ بھی انڈر کٹنگ ایفیکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں. اس میں جو ایک سب سے بڑی ٹینشن چل رہی ہے آج کل واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان میں، وہ ہے رشیاز کی بیکنگ کرنا. چائنا جو ہے رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کے کنفلکٹ میں، اور جو یو ایس اور اس کے ایلیز ہیں وہ یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیسک جو ہے کنفلکٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک ریسنٹلی اس میں جو میئرز ہوئے ہیں وہ جو بائیڈن کا پریزیڈنٹ شی کو ڈکٹیٹر کہنا اور ایک چائنیز سرویلنس بیلون کا یو ایس ایئر اسپیس میں داخل ہونا فروری میں. تو یہ دونوں جو انسیڈنٹس تھے ان کی وجہ سے ان کے درمیان کلیشز جو ہیں، ٹینشنز جو ہیں وہ کافی بڑھ گئی تھیں. ابھی جو ریسنٹ ایفرٹس ہو رہی ہیں تو یہ واشنگٹن کی طرف سے ایفرٹس جو ہیں یہ بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہے. پروڈکٹیو فورسز، پروڈکٹیو فورسز کنسیپٹ کیا ہے؟ پروڈکٹیو فورسز کا ان کا یہ کنسیپٹ سے مراد ہے کہ جو ابھی گروتھ ہو رہی ہے، اکانومک گروتھ ہے، اس کو کس طرح سے ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے بہتر کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجیکل انوویشنز کی مدد سے ہم کس طرح اپنی اکانومک گروتھ کو امپروو کر سکتے ہیں. اب ان جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز ان کو فورسز کہا گیا ہے پریزیڈنٹ کے مطابق، پریزیڈنٹ شی کے مطابق اس کو انہوں نے ٹیکنالوجیکل فورسز کہا ہے. یعنی فورسز ہیں جو اکانومی کی گروتھ کے لیے کام کر سکتی ہیں. ان فورسز میں شامل جو چیزیں وہ ہیں الیکٹریکل وہیکلز ہیں، ایڈوانس مٹیریلز ہو گئے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ایڈوانس مٹیریلز میں یہ جو آئی ٹی کی چیزیں ہو گئیں وہ شامل ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پریزیڈنٹ کے شی کے مطابق یہ اس کی نیو پروڈکٹیو فورسز کے ایک ایگزامپل ہیں، کیونکہ ان کو استعمال کر کے ہم اپنی اکانومک گروتھ کو امپروو کر سکتے ہیں. اگر ان کی وجہ سے، ان فورسز کی وجہ سے جو اکانومک ایکسپینشن تو ہوگی، لیکن اگر اس میں دیکھا جائے تو سچویشن جو ہے مزید خراب بھی ہو سکتی ہے اگر ڈومیسٹک کنزپشن کو بڑھایا نہ گیا تو. یہ وہی سرپلس والی بات آ گئی، گڈ سرپلس والی، کہ اگر آپ کی پروڈکشن تو آپ بڑھا سکتے ہو لیکن اگر آپ کی کنزپشن نہ بڑھی تو یہ سچویشن اس سے بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جائے گی. ہائی ٹیک سیکٹر پہ فوکس کرنے سے جو ہے جابس کریٹ ہوں گی، پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، لیکن اگر کنزیومر ڈیمانڈ نہ بڑھی، وہ پروڈکشن کے ساتھ نہ بڑھ سکی تو اس سے گروتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور انکوالٹی جو ہے مزید بڑھ سکتی ہے. ان پروڈکٹیو فورسز کنسیپٹ کو اگر آپ دیکھیں، ان کو بنانے کے لیے مطلب یوزفل بنانے کے لیے سسٹینیبل اکانومک گروتھ کے لیے، تو ہمیں ایسی پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی پڑے گی جو ڈومیسٹک کنزپشن پہ اس کو انکریج کریں، مطلب جو گوڈز ہیں ان کی کنزپشن پہ وہ کام کریں، وہ زیادہ سے زیادہ بڑھا سکے. چائنا اپنی اسٹیٹ کے اندر، اپنی ٹیریٹری کے اندر ڈومیسٹکلی اس کو بڑھا سکے. اچھا، سپورٹ انکلوسیو گروتھ کو، اکانومک گروتھ کو جو سپورٹ کیا جا سکے فائنینشلی بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی. اور تیسرا جس میں ہے کہ پوٹینشیل ڈسپیرٹیز جو ہیں، انیکوالٹیز جو ہیں، ان کو دور کیا جا سکے. تو ان تین چیزوں پہ کام کرنے کی ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جو ان تین چیزوں کو جو ہے ڈسکس کر رہی ہوں. اس کے علاوہ لو انکم کے جو ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان کو، فیکٹریز وغیرہ ہوگی، ہاؤس ہولڈ فیکٹریز ہوگی، ان کو انکم سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو انکم پرووائڈ کرنے کی، ان کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے، کیپٹل کی ضرورت ہے. ایجوکیشن اور اسکل ٹریننگ میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اور ایک ایسا مناسب جو ہے وہ ماحول پیدا ہونا چاہیے جو انٹرپرینورشپ کو آگے مزید جو ہے پروموٹ کرے.
تو اگر دونوں پروڈکٹیو فورسز جو کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کی، جیسے ہم پیچھے بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلز ہو گئے، اے آئی ہو گیا، یہ پروڈکٹیو فورسز ہیں، اور ان کو اور ڈومیسٹک کنزمپشن کو اگر ان کو دونوں کو پراپرلی سپورٹ کیا جائے تو کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ ٹیکنالوجی انوویشن کے وجہ سے اکانومک گروتھ میں بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چائنا اور ٹریڈ اس کے چیلنجز ان میں جو کہہ لیں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کافی ٹائم سے اس چیز پہ وہ مطلب کر رہے ہیں کہ وہ چائنیز گڈس پہ، چائنیز امپورٹس پہ ہائی ٹیرف لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو ان کا پریزیڈنشل ریس ہے اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں دونوں پارٹیز کے، وہ چائنا کے خلاف ایک جو اسٹرکٹ قسم کا، اسٹانچ قسم کا وہ اسٹانس رکھتے ہیں چائنا بیجنگ کے خلاف۔ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں، تو وہ چائنا کی امپورٹس پہ تقریباً 60% ٹیرف لگانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر آفس میں آئے تو وہ 60% جو ہے امپورٹس جو ہے ٹیکس وہ امپوز کریں گے امپورٹس پہ۔ چائنا جو ہے وہ اپنی مینوفیکچرنگ کو ایکسپورٹ کے لیے بڑھا رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اپنی ٹیکنالوجی ایمرجنگ سیکٹرز میں، اور اگر یہ امبیلنس جو ہے پروڈکشن اور کنزپشن میں اگر بڑھتا رہا تو یہ چائنا کے لیے، اور چائنا کے لیے بھی نہیں بلکہ گلوبل ٹریڈنگ سسٹم کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ ڈپلومیٹک انگیجمنٹس جو بھی ہو رہی ہیں وہ ان میں تو ایک تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے درمیان ایک ٹیلیفونک کنورسیشن ہوئی 2 اپریل کو، جس میں انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں اور نارکوٹکس کنٹرول کے بارے میں، کلائمیٹ چینج کے ایشوز کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی کے جو ریجنل ایشوز ہیں، سیکورٹی کنسرنس ہیں، ان کے بارے میں بات کی گئی۔ ابھی جو ایک وزٹ ہوا ہے ٹریجر سیکرٹری جینٹ یلن کا چائنا کا، یہ بھی ایک اس میں اچھی پیش رفت ہے، ایک اچھی انگیجمنٹ ہے، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے۔ تو یہ سب جو ہیں اس طرح کی چیزیں یہ یو ایس چائنا ریلیشن کے امپروو ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ایک جو میجر ایشو جو چل رہا ہے ان کے دونوں کنٹریز کے درمیان وہ ہے کنفلکٹ ان یوکرین، کہ چائناز سپورٹ فار رشیا، تو یہ اس کی وجہ سے یو ایس کو بہت سے کنسرنس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اس کو کیا کنسرنس ہو سکتے ہیں، چائنا کو کیا کنسرن ہے رشیا سے، وہ تائیوان کی اسٹیٹس کے بارے میں جو ہے وہ دونوں نیشنز کے درمیان کافی کلیشز اور ٹینشن جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں کنٹریز کا ایک دوسرے کے ٹریڈ، ملٹری اور ٹیکنالوجیکل کمپٹیشن کے اوپر جو تحفظات ہیں، خدشات ہیں، وہ بھی ایک ڈسٹرسٹ کی سچویشن دونوں اسٹیٹس کے درمیان، دونوں کنٹریز کے درمیان پیدا کر رہی ہیں۔ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر مطلب اس طرح کے جو ہیں ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہو تو رہی ہیں، لیکن ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آن گوئنگ ڈائلاگ اس کی سب سے بڑی زیادہ ضرورت ہے، کوآپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ساری اسٹرینتھ میں جو اسٹرینتھ ہیں جو ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہیں وہ کہ تمام ایشوز کو سالو کرنے کے لیے، چاہے ان میں اکانومک ایشوز ہوں، چاہے ان کے اپنے اسٹریٹجک ایشوز ہوں، یا انٹرسٹ کے جتنے بھی ان کے ایشوز ہیں وہ اس سے سالو ہو سکتے ہیں۔ تو ایک جو ان دونوں ریلیشنس کو امپروو کرنے میں، یو ایس اور چائنا کے ریلیشن کو امپروو کرنے میں ایک کنٹینیو ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جو لگاتار ساتھ ساتھ مطلب مختلف بیسز پہ اور مختلف ایونٹس پہ وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ ووکیبلری کی طرف آتے ہیں۔ الوڈ ہوتا ہے اشارہ کرنا، ہنٹ ایٹ۔ ریفریننگ ہوتا ہے اسٹاپ ون سیلف فرام ڈوئنگ سم تھنگ، روکنا کسی کو۔ ایکسپلیسٹ ہوتا ہے کلیئر۔ ڈسکورس ہوتا ہے ریٹن اور اسپوکن کمیونیکیشن۔ انڈر کٹنگ ہوتا ہے آفر گڈس اور سروسز ایٹ لوور پرائس۔ کوشچن ہے کہ چائنا کے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے؟ رائٹ ان دا کمنٹس باکس۔